नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही खतरनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इजराइल की जानिब से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दी गई है और इसके साथ ही मुआहदा तोड़ दिया गया है। कंप्लीट वायलेशन ऑफ द सीज़फायर जो देखी गई और हस्बे रिवायत दोबारा से इजराइल जब अपनी कही बात से फिर गया है। जैसे तारीख में पहले वो करता है, अपनी एक बात कहता है, लेकिन उससे एक बार फिर वो मुकर चुका है। अपने एग्रीमेंट जिसके ऊपर उसने साइन किया उससे वो फिर चुका है और फिलिस्तीन ने इजरायली कैदियों को अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट रिहा किया, लेकिन इजराइल की जानिब से एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी करते हुए, कंप्लीट खिलाफवर्जी करते हुए फिलिस्तीनी कैदियों की जो रिहाई है वो रोक दी गई है। इससे पहले कल तक ये खबर थी कि उसको डिले किया गया है, लेकिन अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया गया। साथ नेतन्याहू ने यह अनाउंस भी कर दिया कि फिलिस्तीनी कैदी जो है वो रिहा नहीं किए जाएंगे। तो बात यह है कि सारा मुआहिदा इस बात के ऊपर बेस कर रहा था कि एक्सचेंज डील है, ये प्रिजनर एक्सचेंज डील थी। अगर कैदियों को रिहा ही नहीं करना तो मुआहदे की तो बुनियाद ही खत्म हो गई है। मुआहदा हुआ इसलिए था कि फिलिस्तीनी और इजरायली कैदियों का तबादला होगा, तो फिलिस्तीनी कैदियों को तो रिहा नहीं किया जा रहा, तो उसके साथ ही मुआहदा खत्म हो गया। और मुआहदा खत्म किस बात के ऊपर? अब जरा अंदाजा करें, इजराइल को बहुत तकलीफ है जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, जिस तरह से वो एक मिलिट्री परेड करते हैं, सैकड़ों फाइटर्स जमा हो जाते हैं, एक सेरेमनी रखी जाती है, उस सेरेमनी की इतनी ज्यादा तकलीफ है कि इजराइल ने उस बुनियाद के ऊपर मुआहदा तोड़ा है। इतना जुल्म करने वाला इजराइल, आप अंदाजा करें कि कितना कमजोर है और किस कदर खौफ का शिकार है कि एक तंजीम की एक छोटी सी मिलिट्री परेड जो है वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो एक तरफ नेतन्याहू जंग छेड़ने के लिए पर तोड़ रहा था और दूसरी तरफ ये जो मिलिट्री सेरेमनी वहां पर की जाती है जिसके ह्यूज इंपैक्ट है, तो तिलमिला उठा है नेतन्याहू इससे और उसके बाद उसने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई रोक दिया और मुआहदा अमलन तोड़ दिया गया है। अब सूरत हाल क्या है, मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या जंग छिड़ने जा रही है, क्या होगा? अमेरिका से बराह रास्त हमास को धमकियां लगाई गई हैं। नेतन्याहू ने इनकार किया है, साथ अमेरिका से हमास को जो है वो धमकियां लगाई गई हैं। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इजराइल के अंदर से शदीद प्रेशर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर आ रहा है और बाकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उसने शदीद रिजेंटमेंट का इजहार किया है और नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि वो फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करे, क्योंकि ये मामला जिस जंग की तरफ लेकर जाएगा वो लड़ने का फिलहाल इजराइल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ लेबनान में आज एक बड़ा दिन है, वैसे तो इस्लामी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन उनकी नमाज जनाजा वहाँ पर अदा की जा रही है और बहुत गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और लाखों की तादाद के अंदर लोग वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। ऐसा जनाजा और ऐसे इंतजाम इससे पहले नहीं किए गए, तो बड़ी अजमत के साथ जो है वो उनको विदा किया जा रहा है। वहाँ से भी जो तफसीलात आ रही हैं आपके सामने रखेंगे। हसन नसरुल्लाह 85 बॉम्ब्स के साथ उनको शहीद किया गया है। इससे पहले शायद तारीख में कभी ऐसा हुआ हो कि एक शख्स को शहीद करने के लिए 2000 पाउंड के वजनी बम जो है वो गिराए गए हों। तो एक शख्स को शहीद करने के लिए 85 बमों का इस्तेमाल जो करना पड़ा था इजराइल को। तो लेबनान से आने वाले मनाजर, ईरानियन डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, ये भी आपको बताएंगे। आगाज नाज़रीन करते हैं जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जिसने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सूरत हाल को हंगामी सूरत हाल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बहुत बड़े राब्ते इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे हैं। फिलिस्तीनी कैदियों की जो रिहाई है उसको बाकायदा एलानिया तौर पर जो है वो रोक दिया गया है और नेतन्याहू ने कहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। और जरा अंदाजा करें रीजन क्या बयान की गई है, दो हेडलाइंस जरा देखिए। नेतन्याहू वायलेट्स एग्रीमेंट, डिनाइज रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। और नेतन्याहू कह रहा है कि पॉइंटेड द सेलिब्रेटरी इवेंट्स अरेंज्ड बाय द रेजिस्टेंस बिफोर हैंडिंग ओवर इजरायली कैप्टिव्स, कि जो वो सेरेमनी रखी जाती है वो इजराइल को बर्दाश्त नहीं है, द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन, ठीक है। और दूसरा, द साइनिकल यूज ऑफ आर प्रिजनर्स फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस। इस सेरेमनी के साथ फिलिस्तीन प्रोपेगेंडा कर रहा है एंड अंटिल द नेक्स्ट रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस इज गारंटीड एंड विदाउट डिग्रेडिंग सेरेमनीज। तो आप ये अंदाजा करें कि एक सुपर पावर इजराइल वो किस हद तक डरा हुआ है, ये उस बात का सबूत है कैसे वो लड़खड़ा रहा है। कि आप कहते हैं कि जी इजराइल बहुत ताकतवर है, तो ये उसकी ताकत है कि वो एक छोटी सी तंजीम है, इजराइल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमास, उसकी पावर कुछ भी नहीं है इजराइल के मुकाबले के अंदर। जहां 57 इस्लामी मुल्क घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, वहां एक हमास इजराइल को ऐसे घुटनों पर लेकर आई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो
اسرائیل کیسے ایک چھوٹی سی تنظیم سے ڈرا ہوا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرمنیز ہو رہی ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اصل میں بات ہم آپ کو درمیان میں یہ بتاتے بھی رہے ہیں کہ یہ جو رجسٹرز نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، یہ سرمنیز رکھی جاتی ہیں، اس کا بہت امپیکٹ ہے۔ اچھا، اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ڈیفیٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ سوالات نتنیاہو کے اوپر مزید اٹھ رہے ہیں کہ تم نے اچیو کیا کیا؟ حماس اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، کبھی وہ ایک غزہ کے کونے میں، کبھی دوسرے میں، وہاں پر جو ہے وہ ہینڈ اوور کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ پورے غزہ کے پر کنٹرول اس کا ہے۔ تو اسرائیل تو بتاتا ہے، دیکھیں اسرائیل کا جو قیام ہے، اسرائیل کا جو وجود ہے وہ ہیجمنی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور حماس جو ہے، حزب اللہ جو ہے، وہ اسرائیل کی ہیجمنی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے جو سرمنیز ہیں وہ اس بات کو امپیکٹ فل بناتی ہیں کہ اسرائیل کی ہیجمنی چیلنج ہو چکی ہے، اس کی تمام باتوں کے اوپر اب وہ ایگزیکیوشن نہیں کر سکتا ہے اپنے منصوبوں کے اوپر۔ تو یہ کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ ایک سپر پاور جو ہے وہ اس سے کوئی خطرہ محسوس کرے اور اس سے سپر پاور گر جائے، لیکن آپ صرف ان کے خوف کا عالم دیکھیے۔ چند 100 فائٹرز اگر ایک جگہ پر صرف جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا اسرائیل گر جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو لیکن آپ ان کے خوف کا عالم دیکھیے۔ اب ان کو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اتنا زیادہ اس سے خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو مناظر دیکھنے کو ملے، جو اسرائیلی قیدی نے حماس کے فائٹرز کا ماتھا چومایا اور وہ پورے ویسٹرن میڈیا کے پر چلا ہے، تو اسرائیل اس وقت غصے سے آگ بگولا ہے اور تلملا اٹھا ہے، اور یہ اس کا ایک illogical اور irrational فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے میٹنگ ہوئی اور 2 میٹنگز ہوئی، کیبنٹ، سیکیورٹی آفیشلز اور سارے جمع ہوئے اور 2 سیشن ہوئے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس میں آپ ذرا اندازہ کریے کہ تمام سیکیورٹی آفیشلز نے، تمام کیبنٹ ممبرز نے نتنیاہو کی مخالفت کی کہ فلسطینی قیدیوں کی جو رہائی ہے اس کو نہ روکا جائے، بلکہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے، کیونکہ اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمام کیبنٹ، تمام سیکیورٹی آفیشلز نے نتنیاہو کو اپوز کیا۔ اس کے بعد پھر نتنیاہو نے ایک اور سیشن بلایا جس میں صرف اسرائیلی فائنانس منسٹر، ڈیفینس منسٹر اور جو ساتھ جس کا فارن منسٹر، یعنی یہ جو سارے ہم خیال انتہا پسند کابینہ، صرف 4 لوگ تھے نتنیاہو سمیت، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی کی اسرائیل کا اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ کریں سموترچ وہ اور ایک ڈیفینس منسٹر اور ایک فارن منسٹر اور یہ سارے ہم خیال اور انتہا پسند، تو انہوں نے دوسرے سیشن میں جا کر فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسرائیل کے اندر اس فیصلے کی حمایت نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ وہ اس کو ایک خطرناک فیصلہ دیکھ رہے ہیں۔ ذرا 4 ہیڈلائنز دیکھیے۔ The postponement of the release of prisoners was decided after 2 security meetings. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے 2 میٹنگز ہوئی۔ Security leaders recommended not postponing the release of Palestinian prisoners. Security establishment کے باقی تمام جو بلائے گئے تھے ان لیڈرز نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو پوسٹ پون نہ کیا جائے، بلکہ فلسطینی قیدیوں کو اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ رہا کر دیا جائے۔ At the end of the first session, the trend was leaning towards the releasing of Palestinian prisoners. پہلے سیشن کے اختتام پر جو میجورٹی رائے آئی وہ یہ تھی کہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، تو اس سے نتنیاہو کو لگا کہ اس سے تو اس کا ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس نے دوسرا سیشن بلایا۔ The decision changed during the second session, attended only by Netanyahu, Katz, سار اینڈ سموترچ، اونلی یہ 4 بندے تھے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس سے بالکل یہ واضح ہے کہ اسرائیل کے اندر اس فیصلے کے اوپر اتفاق نہیں ہے، اور اسرائیل کے اندر جو ڈویژن ہے وہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ اور بڑھے گی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی ریشنل اور لاجیکل فیصلہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ اسرائیل اس وقت بکھلایا ہوا ہے، اسرائیل ایسے درمیان میں پس چکا ہے اور اس کی ہیجمنی اس طرح سے چیلنج ہو چکی ہے کہ نتنیاہو جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، لیکن جنگ چھیڑنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، نہ اسرائیل کے اندر سے، نہ بیرونی دنیا سے، نہ ان کے اتحادیوں کی طرف سے۔ تو وہ اب بکھلاٹ کے اندر اور ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ بس ایروگنس کے اندر، وہ اب یہ موقع اس کی طرف لے کر جا رہا ہے دوبارہ سے جنگ چھیڑنے کی طرف، کیونکہ آپ دیکھیں ادھر جو تمام عرب لیڈرز جمع ہوئے ہیں وہاں سے تو ریکنسٹرکشن کے جو فنڈز ہیں وہ جاری ہونے جا رہے ہیں، اور اوورال دنیا سے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاہے ماسکو ہو، چاہے بیجنگ ہو، چاہے یورپ ہو، کہ سیز فائر کو کنٹینیو رکھا جائے اور فلسطینی ریاست کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے۔ اور جو دوسرا فیز ہے اس میں تو یہ شامل ہے، اگلے جو آنے والے فیز ہے اس میں یہ شامل ہے پرماننٹ سیز فائر، کمپلیٹ وڈرال اینڈ پیلسٹینین اسٹیٹ۔ تو اس سے آگے یعنی کہ
وہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جو فلسطینی ریاست کی طرف اقدام کو اور مضبوط کرے گا. تو وہ اس وقت اس سب کو آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا فساد پھیلانا چاہتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جنگ کی طرف چلا جائے. لیکن ہم پہلے بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ یہ جو جنگ یہ جو دوبارہ سے چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی اسرائیل کو حاصل کچھ نہیں ہوگا, بلکہ آج سے 6 مہینے کے بعد, جنگ لڑنے کے 6 مہینے کے بعد اسرائیل اور ویک پوزیشن کے اندر کھڑا ہوگا. دوسری طرف جو فلسطینی پریزنرز ہیں ان کو دوبارہ سے بسز سے نکال کر جیلوں میں ڈال دیا گیا. Palestinian prisoners were put on buses then taken off against the return to their prisons. اچھا, اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نائل برغوثی, ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا, یہ وہ فلسطینی قیدی ہیں جو سب سے لمبی جیل کاٹنے والے ہیں. ان کو 45 ایئرز ہو چکے ہیں جیل کے اندر, اور انہوں نے جمعرات کے دن پیغام جاری کیا تھا اپنی وائف کے نام, جو 45 سال سے ان کا انتظار کر رہی ہیں. 45 سال سے ان کا انتظار کر رہی ہیں. ان کو پیغام جاری کیا تھا کہ میں بروز ہفتہ جو ہے وہ رہا ہونے جا رہا ہوں. اور پھر نائل برغوثی کو ڈیپورٹ بھی کیا جانا تھا ایجپٹ کے اندر, ان کو ویسٹ بینک میں بھی رہنے کی اجازت نہیں تھی. تو وہ نائل برغوثی, ان کی بھی رہائی, وہ بھی اسی کے اندر شامل تھے, اور بہت شدت کے ساتھ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا. اور 40 پریزنرز وہ ہیں جو لائف سینٹنس پر عمر قید کے سزا کاٹ رہے ہیں, اور سزا بھی کیا, ظلم. اور اس طرف تقریباً 60 کے قریب لانگ سینٹنس والے قیدی ہیں, جس میں آپ کہہ لیجئے کہ کوئی 10 سال سے ہے, 15 سال سے ہے, 20 سال سے ہے, 25 سال سے ہے, وہ 60 کے قریب وہ قیدی ہیں. اور باقی ٹوٹل 600 پلس قیدیوں نے رہا ہونا تھا, لیکن ان کی رہائی جو ہے وہ اس وقت روک دی گئی ہے. نائل برغوثی 45 سال بعد رہا ہو رہے تھے, ان کی رہائی جو ہے وہ روک دی گئی ہے. اچھا, یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ مارکو روبیو کی جانب سے دھمکی لگائی گئی ہے. سیکریٹری اسٹیٹ آف امریکہ, حماس مسٹ ریلیز آل ہاسٹیجز امیڈیٹ آر بی ڈسٹرائڈ. اب آپ اندازہ کریں کہ جی حماس فوری طور پر سارے قیدی رہا کرے, نہیں تو اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا جائے گا. بات یہ ہے ناظرین کہ جو کچھ 15-16 مہینوں میں ہوا ہے وہ اسی کے تحت ہوا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ ابھی کوئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں یا کوئی الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے. جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے وہ انہی دھمکیوں کے تحت, ان دھمکیوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہی کیا ہے, جو 15-16 مہینوں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اور حماس ڈسٹرائے نہیں ہوئی ہے. تو یہ دھمکیاں یہ ماضی کے اندر رہ رہے ہیں. ان دھمکیوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے 16 مہینوں انہوں نے جینوسائیڈ کی ہے, اور اس میں حماس ڈسٹرائے نہیں ہوئی ہے. تو آج صورتحال بالکل مختلف ہے, لیکن وہ ماضی والی جو 16 مہینے پہلے دھمکیاں لگائی گئی تھیں 7 اکتوبر کے فوری بعد, یہ وہی والی دھمکیاں ہیں. تو اس میں نیا کیا ہے؟ اچھا, دوسری طرف ناظرین نتن یاہو کے اوپر شدید پریشر آ رہا ہے. ابھی جو اس نے فیصلہ کیا ہے شدید ترین پریشر ہے, اور اسرائیل کے اندر سے مظاہروں کی طرح معاملات اور پولیٹیکل ایلیٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ شدید ترین پریشر ہے. اور ادھر سے ریزسٹنس نے کیا ہے کہ جو اسرائیلی قیدی ہیں ان کے پاس ان کی ویڈیوز جاری کرنا شروع کر دی ہیں. اینڈ کیپٹیوز ڈیمانڈ اسرائیلی گورنمنٹ نیگوشیٹ دیئر ریلیز. اب وہ ایک ایک کی ویڈیوز وہاں سے جاری ہو رہی ہیں, اور اس سے پریشر اور بڑھ رہا ہے. اسرائیل کے اندر آپ کو پتا ہے آلریڈی ایک خانہ جنگی کا ماحول ہے. تو دیکھیں, یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو اسرائیل نے قبول نہیں کیا. یہ نتن یاہو اور اوپر والے 4-5 بندوں کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. تو آلریڈی ایک خانہ جنگی اور اختلافات کا ماحول ہے. اوپر سے فلسطین جو ہے وہ اسرائیلی قیدیوں کی یہ ویڈیوز جاری کر رہا ہے, اور اسرائیلی جو قیدی ہیں وہ ڈائریکٹلی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں نتن یاہو کو. اور جب یہ آفر حماس کے امنی جگہوں پر موجود ہے کہ ہم تمام قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں, تو اس کا بھی پریشر ہے. اور اوپر سے وہ الٹرا آرتھوڈاکس اسرائیلی ہیں جنہوں نے پورے اسرائیل کی بنیادوں کو ہی چیلنج کر دیا ریلیجیس بنیادوں کے اوپر. تو یہ اسرائیل کے اندر جو خلفشار ہے اس کو اور تیز کرے گا, ٹھیک ہے, اور خانہ جنگی کی طرف جو معاملہ ہے اس کو اور آگے لے کر جائے گا. اور اگر نتن یاہو جنگ بھی چھیڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر زبردستی اور اپنی پوری ایروگنس کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتا ہے, امریکہ سے بھی گرین لائٹ آ جاتی ہے, تو بھی جو ہے وہ اس کو نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. میں 2 انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نتن یاہو got such a panic attack because of that now world famous kiss that he decided not to honor the deal and withhold release of Palestinian captives. وہ کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو کو ایسا پینک اٹیک آیا ہے جو اسرائیلی قیدی نے حماس فائٹرز کو کس کیا ہے, ماتھے کے اوپر چوما ہے, جو کہ اب ورلڈ فیمس بن چکا ہے. وہ ویژول جو ہے وہ ورلڈ فیمس ہو چکا ہے. تو اس سے اتنا پینک اٹیک آیا ہے کہ یہ ایسا تل ملایا ہے کہ اس نے وہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی روک دی. ایک پینک کے اندر, کوئی لاجیکل یا گراؤنڈ اس سے مطابق فیصلہ نہیں ہے, پینک کے اندر کہ یہ تو دیکھیں ڈے بائی ڈے نتن یاہو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, اسرائیل کی پوزیشن ویک ہو رہی ہے. تو جو صورتحال چل رہی ہے, جو سیز فائر چل رہا ہے, یہ تو اسرائیل کو مضبوط نہیں کر رہا ہے.
تو اس لیے اب وہ ٹکرے مار رہا ہے کہ اچھا یہ کریں، جنگ چھیڑیں، اچھا جی سیز فائر میں فلاں شرائط شامل کی جائیں. تو اس لیے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ایکچولی ان کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے. وہ ہر ایکسچینج راؤنڈ کا جو پریشر آتا ہے، جو امپیکٹ آتا ہے، اس کے بعد وہ دھمکیاں پہلے لگاتے رہے اور آج انہوں نے ایک عملی اقدام اٹھا دیا ہے. اب ذرا یہ انالیسس دیکھیے. دا سائز آف دا اسٹریٹجک ملٹری اکنامک اینڈ اسٹرکچرل لاسز دیٹ اسرائیل ہیز انکرڈ آفٹر الیکسا فلڈ از بیونڈ امیجنیشن. دا انٹائر زائنسٹ پروجیکٹ از ان گریٹ ڈینجر. پورا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. اینڈ نو ون ول ایبل ٹو سیو اٹ. اور کوئی بھی اس کو بچا نہیں پائے گا. دا ریجن اینڈ دا ورلڈ ول بی ری شیپڈ. اور یہ خطہ اور پوری دنیا جو ہے وہ ری شیپ ہوگی. تو یہ ناظرین اصل بات ہے. اسرائیل شکست کھا چکا ہے. اب وہ اپنی شکست کو ایبسلیوٹ وکٹری میں بدل دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. ابھی سفر ناظرین لمبا ہے اور اس میں اسرائیل مزید ظلم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو وہ مزید ظلم کرے گا یا جنگ چھیڑے گا وہ اپنے انجام کو اور قریب کرے گا. اور اب پھر آپ دیکھیے فلسطینی قیدی کبھی بھی رہا ہوتے ہوئے اسرائیل کا ماتھا نہیں چومیں گے. وہ جو اسرائیلی گارڈز یا جیلر یہ وہ ان کا ماتھا کبھی نہیں چومیں گے. وجہ کیا ہے کہ فلسطین نے اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اور حسن سلوک جو دین کے احکامات ہے اس کے مطابق حسن سلوک کیا ہے قیدیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے ماتھا چوما ہے. ٹھیک ہے، فلسطینی قیدی تو نہ جا کر کبھی اسرائیل کا ماتھا چومیں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ظلم جیلوں کے اندر جو وہ کیا جاتا ہے. تو دیکھیں اسرائیل ایک پوری عمارت ہے جو اندر سے انتہائی گندی اور ظالم، لیکن باہر سے اس کو موریلٹی اور یہ وہ اس کے ساتھ خوبصورت بنایا گیا. لیکن اس کا جو باہر والا پردہ ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے چاک ہو رہا ہے اور اس کا اصلی جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اچھا، ویسٹ بینک کے اندر اس وقت شدید لڑائی جاری ہے اور ریسرچرز نے ابھی یہ بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. Our fighters in Kabatia confronted the enemy forces on various combat axes and achieved confirmed casualties. ویسٹ بینک میں اسرائیل کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اگر یہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو نتنیاہو کے اوپر پریشر اور آئے گا اگر ویسٹ بینک کے اندر ہلاکتیں ہوتی ہیں اسرائیل کی. اب ذرا لیبنان کے حوالے سے آخر میں ڈسکس کرتے ہیں. حسن نصر اللہ اور ان کے کزن ہاشم صفی الدین، ان کا آج نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے. بہت بڑی تیاریاں، اس طرح کا کوئی جنازہ اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا. اور ایک سپورٹس کمپلیکس کے اندر، ایک سٹیڈیم کے اندر انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن تعداد لاکھوں میں ہے اور سٹیڈیم کے اندر بھی وہ سارے لوگ پورے نہیں آ سکتے ہیں. لاکھوں کی تعداد ہے. بیروت کے اندر یہ کیا جا رہا ہے اور اس لیے سٹیڈیم کے باہر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھے جا رہے ہیں. بڑی بڑی تصاویر حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی اویزہ ہیں. بیروت کی مختلف سڑکوں کے اوپر اویزہ ہیں اور غیر ملکی جو وفد ہیں وہ بھی آج شریک ہو رہے ہیں. اور حسن نصر اللہ کے لیے ایئرپورٹ بند رکھا جائے گا. 4 گھنٹے تک کے لیے بیروت کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بند رکھا جائے گا. ایکچولی بڑے اسپیشل ارینجمنٹس ہیں اسٹیٹ لیول کے اوپر جو یہاں پر کیے جا رہے ہیں اور جو ایرانین وفد ہے ہائی لیول ڈیلیگیشن وہ بھی یہاں پر پہنچ رہا ہے. لیبنان begins paying tribute to سید نصر اللہ، سید صفی الدین. People from all over Lebanon and all around the globe are flocking in droves to Beirut to pay tribute. نہ صرف لیبنان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے. بیروت بسلنگ فار سید نصر اللہ صفی الدین فیونرل. مطلب اتنی بڑی تعداد عوام کی دیکھی جا رہی ہے کہ جیسے بیروت کی ہر سڑک لوگوں سے بھر گئی ہو. میسو فیونرل پروسیشن اینڈ کیپٹل ہیو بین فلڈڈ ود مورنرز ارائیونگ فرام آل دا ریجنز. یعنی بیروت جو ہے وہ ایسے جیسے لوگوں کا سیلاب آ گیا ہو، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں. Some of whom spent the night outdoors to secure the place at the ceremony. اور کچھ لوگوں نے تو جو سٹیڈیم ہے جو گزشتہ رات ہے اس کے باہر گزاری ہے تاکہ ان کو اندر جگہ مل سکے. بہت سارے بڑی تعداد میں لوگ کل رات کو اس سٹیڈیم کے باہر پہنچ گئے تھے تاکہ آج صبح جب دروازے کھلیں تو وہ پہلے ہی اندر چلے جائیں، ان کو اندر جائے وہ جگہ مل سکے. The coffins of the 2 leaders will arrive in a specially designed vehicles. خاص طور پر جو vehicles ہیں وہ تیار کی گئی ہیں، سجائی گئی ہیں، اس کے اندر جو تابوت ہیں وہ لائے جائیں گے. اور شیخ قاسم جو ہیں وہ یہاں پر سپیچ بھی کریں گے. شیخ قاسم is expected to deliver a speech اور بہت بڑا کراؤڈ ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. اور جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے اس کے اندر
ایران کے جو اسپیکر پارلیمنٹ ہے وہ شامل ہیں. غالیباف ٹو میٹ لیبنیز آفیشلز ہوپنگ ٹو امپروو ریلیشنز. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ جو ایران سے لیبنان کی طرف فلائٹس ہیں وہ ابھی تک کینسل ہیں, اور پیچھے اسرائیل, امریکہ لیبنیز گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ایران سے کٹ آف کیا جائے. تو ابھی آج ملاقاتیں ہوں گی. پھر آپ دیکھیے ان دا میموری آف سید نصر اللہ a mountain of resistance. تو ڈاکیومنٹریز, انٹرویوز, ان کی سٹوریز 30 سال اب دیکھیں نا 90s سے آگے کتنی جنگیں, کتنے معاملات, اور پوری حزب اللہ کو انہوں نے کھڑا کیا ہے. یہ پوری جو حزب اللہ اتنی طاقتور آرمی بن گئی ہے جس نے اسرائیل کو عبرتناک شکست دی ہے, حسن نصر اللہ نے اس کو کھڑا کیا. تو وہ شائع ہو رہی ہیں اخبارات, ٹی وی, سب کچھ. اور پھر آپ دیکھیے یحییٰ سنوار, اسماعیل ہانیہ, الدیف اور حسن نصر اللہ, یہ کتنے بڑے نام ہیں, اور یہ چاروں باقی نہیں ہیں اس جنگ کے اندر. یہ چاروں جو بہت بڑے لیڈران ہیں جنہوں نے ایک عہد گزارا ہے اور اپنی ساری زندگی فلسطین کی آزادی کے لیے انہوں نے وقف کیا, اور چاروں اسی سٹرگل کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ چاروں شہداء ہیں, ٹھیک ہے, اور ساری زندگی بھی ان کی اسرائیل سے لڑتے ہوئے گزری ہوئی اور آخر میں شہید ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی شخصیات ہے, اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یعنی یہ ظاہری طور پر تو دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, اس کے جو اثرات ہیں, جو ان کی موٹیویشن ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے ٹل دا لبریشن آف پیلسٹائن. تو یہ ایسی غیر معمولی شخصیات ہیں, اور اب دیکھیں کتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہے, اور پچھلے 30 سال ان 4 شخصیات کے بغیر مکمل نہیں ہوتے, اور یہ چاروں شخصیات اس جنگ میں شہید ہو چکی ہیں. تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.